20वें पारे में सूरत अल-क़सस की तिलावत तर्जुमा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीम मीम। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। जो इल्म ने बहुत ही कमज़ोर बना रखा था, उनके बेटों को ज़िबह कर देता था, टोलियों में बांट के उनको अपना ग़ुलाम बना रखा था, उनसे खिदमत लेते थे। और इसी तरह जब उनको ये पता चला कि अब एक बच्चा होने वाला है इनमें से जो इनका ये इक़्तिदार ख़त्म कर देगा, इसीलिए उन्होंने फिर उनके बेटों को मार डाला और बेटियों को या औरतों को रखते थे, लड़कों को मार देते थे। इसी तरह ये भी उनको ये ख्याल था कि अगर बनी इसराइल इसी तरह रही तो इनकी औलाद ज़्यादा होगी, ये ताकतवर हो जाएंगे और ये कब्ज़ा कर लेंगे हमारी हुकूमत पर। तो ये भी उनको इस बात का भी ख्याल था। तो लिहाजा इस वजह से उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला को इस कौम पे रहम आया, बनी इसराइल पे, और उसने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो फिर इन मसाइल को हल करें। इसीलिए फिर इस सूरत में शुरू में वही फ़िरऔन के जुल्म सितम का और फ़िरऔन के तमाम इस किस्म की जो बातें हैं उनका तज़किरा करके ये बताया गया है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतज़ामात कैसे किए गए। फ़मैतो नुरीदु अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्द। और हमने लोगों पर एहसान करना चाहा जो सरज़मीन मिस्र में बहुत ही कमज़ोर समझे जाते थे, और उन्हें सरदार और पेशवा बनाना चाहा और उन्हें ज़मीन का वारिस बनाना चाहा। और हमने चाहा कि इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करें और फ़िरऔन और हामान और इन दोनों की फ़ौजों को बनी इसराइल के हाथों वो बात दिखला दें जिसका उन्हें ख़तरा था। तो इस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरऔन, हामान और उसके साथियों का जो कलाकमा करना था और किस तरह इनको तबाह करना था, वो सब कुछ दिखाना चाहा कि इनको पता चले कि अल्लाह का क्या फ़ैसला है, अल्लाह का क्या हुक्म है, और अल्लाह किस तरह इन तमाम चीज़ों को सही माना में इनको ख़त्म कर देंगे, फ़िरऔनियों को, और बनी इसराइल को इसका मकाम अता फरमाएंगे। और फिर यहाँ से ये वाक़या शुरू होता है। वअवहयना इला उम्मी मूसा अन अर्दिईह। और हमने मूसा की माँ को हुक्म दिया कि तुम इसे दूध पिलाती रहो, और जब तुम्हें इसकी ज़िंदगी का डर हो जाए तो इसे समंदर में डाल दो, और ना डरो और ना गम करो, हम बिलाशुबा इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। तो ये वही खौफ था कि बनी इसराइल के बच्चों को ये कत्ल करवा देता है ये फ़िरऔन। तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान हो गई कि अब क्या बनेगा, मेरा बच्चा तो मार डालेंगे ये लोग। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये इत्मीनान दिलाया, तो ये इत्मीनान दिलाया, उनको दिल में डाल दिया कि आप दूध पिलाती रहें इसको, अगर कोई डर हुआ, खौफ हुआ, तो फिर ये है कि आप इसको दरिया में डाल दीजिएगा, बाकी हम संभालेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। तो ये अल्लाह ने वादा किया कि हम बिलाशुबा से तुम्हारे पास लौटा देंगे और उसे अपने रसूलों में से बनाएंगे। ये अल्लाह का वादा था। बस फ़िरऔन के घर वालों ने उसे समंदर से निकाल लिया ताकि उनका दुश्मन, उनके रंज व अलम का सबब बने। बेशक फ़िरऔन और हामान उन दोनों के लश्कर बहुत ही खतरवार लोग थे। और यही हुआ, जब उन्हें डर हुआ तो उन्होंने ये किया कि बच्चे को एक ख़ास महफूज जगह में टोकरी में रख के उसको फिर दरिया के हवाले कर दिया कि अब जो भी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने कहा है कि मैं वापस लाऊंगा, तो लिहाजा अब अल्लाह का हुक्म है। तो फिर उन्होंने उसी के मुताबिक किया और उस बच्चे को दरिया में डाल दिया। और वहाँ पे पहुँचा तो फ़िरऔन का जो महल था उसके सामने से गुजरा, तो फ़िरऔन की बीवी ने देख लिया, और फ़िरऔन की बीवी ने कहा ये लड़का मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे तुम लोग कत्ल मत करो, उम्मीद है कि हमें नफ़ा पहुँचाएगा या हम उसे अपना बेटा बना लेंगे। और उन्हें हकीकत हाल की कोई खबर न थी। तो इस तरह फिर वो अल्लाह ताला ने इस बच्चे को फ़िरऔन के महल में पहुँचा दिया। और जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं सूरह ताहा में कि वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, कि मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी है, कि जो भी उनको देखता था इतना प्यारा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, तो कैसे इसको कोई बर्दाश्त करेगा कि इसको कत्ल कर दिया जाए। तो वही मोहब्बत थी कि फ़िरऔन की बीवी ने भी देखा तो वो भी फरेफ्ता हो गई और कहने लगी नहीं नहीं नहीं, इसको कत्ल मत करो, इसको तो मैं अपना बेटा बनाऊंगी। वो समझ गई कि बनी इसराइल का बच्चा है, किसी ने खौफ से उसको दरिया में डाल दिया है। लेकिन
اللہ نے اس کو بچا دیا اور پھر وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے. اسی لیے فرمایا کہ ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, اور موسیٰ کی ماں کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ قریب تھا کہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ ہمارا وعدہ اس پر اس کا ایمان باقی رہے. تو یہ بتایا کہ اس طرح اب ظاہر ماں تھی, ماں کا دل تو بے چین پریشان, میرا بچہ کہاں گیا. صحیح اللہ نے کہا ہے لیکن فطرت اپنی جگہ ہوتی ہے کہ وہ اسی پہ بیچاری پریشان ہے کہ اب بچے کا کیا ڈوب جائے گا, کوئی کھا جائے گا, اٹھا لے گا, کیا کرے گا. تو پریشان ہوتی, اسی لیے فرمایا کہ وہ قریب تھا کہ وہ بول پڑے ہائے میرا بچہ. تو ہم نے اس کو صبر دلایا, اس کو اطمینان دلایا کہ تم جلدی مت کرو, صبر کرو, برداشت کرو. اور اس کے بعد پھر انتظام جو کیے, موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ, دیکھو بچہ کہاں جاتا ہے. تو وہ دور سے دیکھتی رہی اور لوگوں کو پتہ نہ چلا, اور ہم نے پہلے ہی سے ان پر دایاؤں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اس لیے ان کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ بتاؤں جس بچے کی تمہارے واسطے دیکھ بھال کرے گا اور وہ لوگ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. تو ان کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا, ان کی بہن سے, کہ تم جاؤ دیکھتی جاؤ, کنارے کنارے چلو دیکھو کہاں جاتا ہے بچہ. اب وہ بچہ جو ہے وہ چلا گیا فرعون کے محل میں, باہر نکل گیا. اب بچہ بھوکا ہے, کافی دیر ہو گئی, رو رہا ہے. اب اس کے لیے وہ دودھ پلانے والیوں کا بلایا گیا کہ دودھ پلائیں سے. اب وہ بچہ قبول ہی نہیں کر رہا کسی کو. حرمنا علیہ المراضع, جو فرما دیا کہ ہم نے اس پر تمام دودھ والیوں کو حرام قرار دے دیا, یعنی بچہ اب نہیں دے گا کسی کو بھی. تو اب یہ بہن ساتھ موجود تھی, اس نے کہا کہ میں ایک گھر والوں کو جانتی ہوں, وہ آپ کے بچوں کو اچھی طرح رکھ لیں گے اور دودھ پلائیں گے. یہ نہیں بتایا کہ اس کی ماں ہے, یہ بتاتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. تو اس نے اس طرح کہا کہ یہ ساری ناکام ہو گئی اس بچے کو دودھ پلانے میں, اور بچہ تو رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں. لاؤ پھر کون ہے, جلدی لاؤ پھر. تو وہ لے آئی پھر ماں کو, اور ماں پھر بچے کو لے کے گھر چلی گئی. بچے نے دودھ قبول کر لیا, بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. ظاہر ان کو بھی اطمینان ہوا کہ ایک مصیبت بن گئی تھی کہ جو بھی آتی ہے دائی, یہ بچہ دودھ قبول ہی نہیں کرتا, اس کا رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ آ گئی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ ترکیب, اللہ تعالیٰ کا کیسا پلان تھا کہ اس کو واپس پہنچا دیا. جو خود کہا شروع میں, جو کہا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے, لوٹا دیا. یہ تھے کہ اللہ کی پلاننگ, منصوبہ بندی کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر واپس پہنچا دیا. اس طرح ہم نے انہیں ان کے ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غمگین نہ رہے, اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. یہ ہے اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے, ان کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو گئی, تو ہم نے انہیں حکمت و علم دیا, اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے محل میں ہے. اب وہاں خود دیکھ لیجیے, وہاں جو بچے پیدا ہوں گے یا بچے پرورش پائیں گے, اس کی کیا حالت ہوگی. کھانا پینا اور ہر طرح کی فراوانی, ہر طرح کی آسائش, تو خوب صحت مند اور خوب طاقتور, اس لیے کہ وہاں کوئی کمی نہیں ہے. بادشاہ کا محل ہے, فرعون کا محل ہے, تو کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے وہاں پر خوب وہ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے, اور جسمانی نشو و نما بھی مکمل ہو گئی, اور انتہائی صحت مند. اب اسی کا اثر کیا ہوا کہ ایک دن موسیٰ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غافل تھے. ہو سکتا ہے دوپہر کا وقت ہو, اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں انہوں نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا. ایک ان کی قوم کا تھا, یعنی بنی اسرائیل کا بندہ تھا, اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا, یعنی قبطی تھا. جو آدمی ان کی جماعت کا تھا, اس نے ان سے اس کے خلاف مدد مانگی. اس نے جب موسیٰ کو دیکھا کہ میری قوم کوئی بندہ آ گیا, اس نے کہا آؤ میری مدد کرو, یہ مجھے مار رہا ہے, جو ان کے دشمنوں میں سے تھا اس کے خلاف. تو موسیٰ نے اٹھا کے آؤ دیکھا نہ تھا, گھوسا مار دیا اور وہ مر گیا. اب کیا طاقت تھی, اس سے زیادہ عمر بھی نہیں تھی, کوئی 10 سال 12 سال تھی, اتنی عمر تھی اس وقت کی. تو لیکن طاقت تو تھی نا, خوب کھا پی کے خوب ماشاءاللہ پہلوان تھے. تو اب جو مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا.
ایسی نازک جگہ پہ لگا کہ حالانکہ وہ مکے سے کون مرتا ہے، لیکن وہ ایسی نازک جگہ پہ لگا، کہیں کن پٹی پہ یا کہیں اور دل پہ، سینے پہ، کہیں پہ ایسی جگہ پہ کہ وہ بندہ ختم ہو گیا۔ تو اب مسئلہ بن گیا ان کے لیے۔ تو موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ بڑا کھلا گمراہ کن دشمن ہے، یہ شیطان نے کام کروا دیا اپنا۔ انہوں نے کہا میرے رب میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو ان کے رب نے انہیں معاف کر دیا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مسئلہ تو ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ سے معافی مانگی کہ اتنی غلطی ہو گئی مجھ سے، بندہ ہی مر گیا۔ تو اب آگے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا میرے رب تو نے مجھ پر جو انعام و احسان کیا ہے تو اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ انہوں نے شہر میں ڈرے اور گھبرائے ہوئے صبح کی تو اچانک پھر وہی شخص اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا، وہی بندہ، وہی بنی اسرائیل والا جس نے کل گزشتہ ان سے مدد مانگی تھی۔ موسیٰ نے اس سے کہا تو کھلا دے رہا آدمی ہے، یعنی بڑا خطرناک آدمی ہے تو، کل بھی تو نے ایک بندہ مروا دیا مجھ سے اور آج پھر تو لڑ رہا ہے، تو تیرا کام ہی یہی ہے لڑنا، جھگڑنا، خون ریزی کرنا، یہ تیرا کیا تماشا بنا رکھا تو۔ پس جب انہوں نے اس آدمی پہ حملہ کرنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل گزشتہ تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تب دیکھیے اب وہ پھر آگے بڑھے تو وہ بول پڑا کہ اچھا جیسے کل تم نے بندہ مارا تھا مجھے ہی مارو گے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہی جو دشمن تھا اس نے اس کو پتہ چل گیا تھا، اس نے کہا یہ، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا تھا جب وہ بڑھے ہیں آگے تو وہ پھر سمجھا کہ شاید اس کو مارنے جا رہے ہیں، جب اس کو برا بھلا کہا کہ تو عجیب آدمی ہے، ہر بار لڑتا رہتا ہے ہر ایک سے تو اس کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، اس نے فوراً پول کھول دیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں کل تو نے ایک بندہ مارا تھا پھر مجھے آج بھی مار دے گا تو۔ اسی لیے پھر وہ راز بھی کھل گیا، جو راز کسی کو پتہ نہیں تھا یا صرف اسی کو معلوم تھا، اس لیے کل دو آدمی تھے، ایک مارا گیا ایک بچ گیا، تو اسی کو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، ایک شخص شہر کی دوسری جانب سے دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ فرعون کے دربار والے تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں قتل کر دیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکل پڑے، کہا میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ خبر پھیل گئی، پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ ہاں یہ موسیٰ نے مارا ہے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کریں اس کو، تو انہوں نے کہا کہ بس ختم کر دو، قتل کر دو اس کو۔ اسی لیے پھر وہ کوئی اچھا آدمی ہوگا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ فرعون کے دربار میں تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم کو پکڑا جائے اور تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اسی لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، مصر سے نکل پڑے۔ کہاں گئے تو فرمایا جب مدین کی طرف روانہ ہوئے تو دل میں کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ تو مدین کی طرف نکل گئے اور وہ مصر فرعون کی سلطنت سے خارج تھا، اب وہاں فرعون کی فوج نہیں آ سکتی، فرعون کی پولیس نہیں آ سکتی، نہ وہ پکڑ سکتا ہے، لہذا اب وہ وہاں پہ مدین پہنچ گئے اور وہاں اللہ سے دعا بھی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے اب تو سیدھی راہ دکھا دے، میرے لیے مشکل نہ ہو۔ اب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی، ان سے کچھ فاصلے پر دو عورتوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روک رہی تھی۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں کھڑی ہو یہاں پر، پلاؤ تم بھی اپنے بکریوں کو پانی پلاؤ۔ تم نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو اس سے پہلے پانی نہیں پلا سکیں گے جب تک کہ تمام چرواہے اپنی بکریاں ہٹا لیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارے چرواہے ہیں، اب ہم عورتیں ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو نہیں گھس سکتے ان کے اندر، گھس کے اپنی بکریوں کو پلائیں، اسی لیے ہم باہر بیٹھے رہتے ہیں، دیر انتظار کرتے رہتے ہیں، جب یہ سب چلے جاتے ہیں پھر ہم جو بچا کچا پانی ہوتا ہے اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی جواب دے دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے باپ بوڑھے آدمی ہیں، اب بوڑھے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے یہاں پر آ کر وہ یہ کام کریں، بکریوں کو دودھ پانی پلائیں، یہ وہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ باہر نکلی ہیں۔ تو ایک عورت مجبوراً باہر نکل سکتی ہے، مجبوراً، صرف شوقیہ نہیں ہے، یا شوہر گھر میں بیٹھا ہو عیاشی کرتا پھرے اور وہ بیوی کو کہا بھائی جاؤ تم جاؤ کام کرو، جاؤ جا کے، یا اکثر بیچاری جو ملازمات ہوتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں، یہی ہوتا ہے ان میں سے کہ وہ شوہر تو بیٹھا ہوا ہے چرسی یا
سوٹے لگاتے وہ بیٹھا رہتا ہے یا عیاشی کرتا پھرتا ہے، وہ بیچاری غریب محنت مزدوری کرتی ہے، کہیں اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں. تو یہی ہے کہ وہ مجبوراً نکل سکتی ہے، جبکہ شوہر بھی کچھ کرنے والا ہو تب تو ہے، لیکن جب شوہر گھر بیٹھا رہے اور وہ بیچاری نکلے تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس سے یہی معلوم ہوا کہ صرف مجبوری کا عالم نہیں ہو سکتا ہے. تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. موسیٰ نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، چلو ہٹو، تم سب کو ہٹایا اور کہا آؤ پلاؤ پانی. دیکھا مرد ہے تو کون بول سکتا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ خوب صحت مند. تو اسی لیے سب وہ ڈر بھی گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جو بندہ یہ بھی ہے جو بھی ہے تو یہ لہذا یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلانے کا انتظام کر دیا. اور پھر جا کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، میرے رب اس وقت تو جو خیر بھی میرے لیے بھیج دے، میں اس کا محتاج ہوں، کہ اب جو بھی خیر ہے، جو بھی اچھائی ہے، جو بھی ہے تو اب اللہ تیرے پاس ہے. تو یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیری جو بھی خیر ہو، جو بھی مجھے مل جائے. اس لیے کہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پر، تو کیا کریں گے. تو اسی لیے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ تیرا ہی معاملہ ہے، میں تو فقیر ہوں تیرے خیر کا، اب تو جو چاہے کر دے. لیکن ظاہر اللہ کیا پلاننگ ہے، اللہ نے انتظام کر دیا. بس دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی چل کر ان کے پاس آئی، کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کی آپ کو مزدوری دیں. پس جب اس کے والد کے پاس آئے اور ان سے ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تم مت ڈرو، ظالموں سے بچ کر نکل آئے ہو. تو بیچارے بیٹھے دعا ہی کر رہے تھے کہ وہ ایک لڑکی آ گئی دونوں میں سے جو گئی تھی. اب وہاں جب پہنچی تھی، جلدی پہنچ گئی، تو باپ نے پوچھا آج یہ کیا ہوا، تم جلدی کیسے آ گئی تھی، جلدی کیسے پہنچ گئی تم تو بڑی دیر تک آتی ہو، شام تک آتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی تھا، ایک اچھا آدمی، بہت ہی امانت دار، بہت ہی شریف آدمی، اس نے ہمارے لیے انتظام کر دیا تو ہمیں پانی پلا دیا بکریوں کو، ہم آ گئے. اچھا، یعنی اس بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے. بعد میں کہا کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو کنفرم تو نہیں ہوتا کہیں پہ، لیکن بہرحال مفسرین نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، ایسے اچھا بندے تو بہت ہی اچھا بندہ ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بلانے آئی تھی. اسی لیے فرمایا کہ وہ تمشی علی استحیاء، شرماتی ہوئی. ایک بندے کو بلانا ہے ظاہر ہے کہ، اور وہ بھی ایک کنواری عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، تو ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی. تو وہ اپنا گھونگھٹ نکال کے لے کر آئی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم پیچھے چلو، آگے نہیں، پیچھے چل کے مجھ سے پیچھے سے بتاؤ کہ رستہ کدھر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو وہ بھی کوئی غلط آدمی نہیں تھے. تو یہ ان کی امانت داری اور ان کی کس طرح عزت اس خاتون کی، اسی لیے کہا کہ تم پیچھے سے بتاؤ کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو لہذا وہ ان کو لے کر آ گئی. اور جب پہنچے ان کے پاس، اس کے والد کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بتایا سارا واقعہ کہ یہ معاملہ ہے میرا اور میں فلاں ہوں. تو نے کہا اب ڈرنے کی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب فرعون یہاں نہیں آ سکتا، فرعون کا یہاں کوئی پولیس نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی اس کا بندہ نہیں ہے، لہذا اب تم آرام سے یہاں پر رہو. تو اب ٹھیک ہے. اب ان میں سے ایک لڑکی، دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، اس لیے کہ سب سے بہتر جسے آپ نوکر رکھیں گے طاقتور اور امانت دار آدمی ہوگا. تو ان دونوں میں سے، لڑکیوں میں سے باپ کو مشورہ دیا کہ اب یہ بندہ ہمیں مل گیا ہے، اس طرح کا اچھا آدمی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو نوکر رکھ لیں، کوئی ڈر بھی نہیں ہے اس سے. تو لہذا اب یہ جو بکریوں کو دودھ پانی پلانے کا معاملہ ہے یہ تو مشکل ہے ہمارے لیے، تو آپ اس کو رکھ لیجیے. تو انہیں مشورہ دے دیا. اور پھر جو دونوں باتیں کہی تھی وہ یہ کہ امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ طاقتور تو اس لیے کہ ہم نے خود دیکھ لیا کہ وہ پتھر جو ہٹاتے تھے وہ کئی لوگ مل کے ہٹاتے تھے، یہ اس بندے نے اکیلے ہٹا دیا وہاں سے پانی چشمے کے آگے سے، اور پانی ہمیں پلا دیا. اور شرافت اس کی یہ دیکھی، امانت، کہ اس نے پورے حیا کا خیال رکھا. یہ نہیں کہا کہ تم آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں، نہیں، پیچھے چلو تم. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت ہی امانت دار اور طاقتور ہے. تو یہ تو خیر انہوں نے کہہ دیا بیٹیوں نے اپنی اس ضرورت کے تحت. لیکن ایک باپ تو پھر باپ کی نگاہ سے دیکھے گا نا،
وہ تو اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا کہ باپ نے کہا کہ میں دوسری طور پہ دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ تو باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بچیوں میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو تمہاری مرضی، تمہاری جانب سے یہ بھلائی ہوگی، اچھی بات ہوگی، اور میں تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے. دیکھیں انتظام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، کیسے انتظام ہو رہا ہے کہ بیوی بھی مل رہی ہے، گھر بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. تو یہی کہا انہوں نے کہ میں تو ایک بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے 8 سال تو لازمی رہنا ہے میرے پاس، میری خدمت کرنی ہے، میرے پاس رہنا ہے، گھر داماد بن گئے، گھر میں رہنا ہے میرے ساتھ. اور اگر تم 10 سال رہ لو تو اچھی بات ہے، 2 سال تمہاری طرف سے. تو اب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. ان کو کیا چاہیے؟ تو دعا کی کہ اللہ کچھ دے دے مجھے، میں کہاں جاؤں، اس یہاں پہ تو کوئی میرے جاننے والا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، روٹی کپڑا مکان بیوی سب کچھ مل گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے کیسے انتظامات ہوتے ہیں، یہی دیکھنے والی بات ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے پا گئی، دونوں مدتوں میں سے جسے بھی پوری کروں اس پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہم دونوں جو بات طے کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اور باقی یہ ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں 8 سال کروں یا 8 سال سے زائد کروں، یہ میری مرضی ہوگی. تو آپ مجھے اس پہ پابند نہیں کریں گے. 8 سال تو ہے ہی، تو لازمی ہے، لیکن زائد جو ہے 2 سال یہ میری مرضی پر ہے، میں چاہوں تو رہوں، چاہوں تو چلا جاؤں. یہ تو جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے بال بچوں کو لے کر چلے، طرف سے ایک آگ دیکھی، انہیں اپنے بال بچوں سے کہا یہی ٹھہرو، میں جو بھی ہے ان کا معاملہ ہے. لیکن یہاں ہم الٹ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری نکاح کر دیتا ہوں اپنی ایک بیٹی سے. اسی طرح یہ بھی جائز تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ان کی بیٹی حفصہ ان کو طلاق ہوئی یا ان کی بیوہ ہو گئی تھی، تو پہلے انہیں حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ قبول کر لیں میری بیٹی کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت میرا ارادہ نہیں ہے. اور پھر حضرت عثمان کو کہا، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں. تو حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتہ آ گیا. اس سے مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی شوہر، کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے کسی مرد کے لیے دے دیتا ہے یا اسے کہہ دیتا ہے، آفر کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی وہ بے شرمی کی بات نہیں ہے یا کوئی غلط چیز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی خاندانی اس میں کوئی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، بلکہ اس طرح کرنا بھی جائز ہے. یہ ہمیں اس سے بھی معلوم ہوا اور بعد میں جو روایت میں نے بتائی اس سے بھی. تو بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھر وہاں سے چلے، اور راستے میں اب سردی کا زمانہ تھا، سخت سردی بھی تھی، راستہ بھی بھول گئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو میں آگ نظر آ رہی ہے مجھے، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، جا کے یا تو کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں، تاکہ تم اس سے تاپ سکو، سردی کا معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں راستہ بھی معلوم کر لوں گا. اب وہاں پہنچے تو وہاں معاملہ ہی اور تھا، آگ لینے گئے تھے، نبوت مل گئی. بس جب وہاں آئے تو وادی کے دائیں کنارے سے اس مبارک زمین میں موجود درخت سے انہیں پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان کا رب ہوں، اور آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے. کہ پس جب انہیں اسے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو آواز آئی، موسیٰ ادھر آئیے، ڈریے نہیں، آپ بالکل امن میں ہیں، کوئی سکون میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں بھاگ پڑے آپ. جسے ہم نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا، یہی کہا کہ میرے پاس جو رسول ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو لہذا آپ ڈر کیوں گئے، آئیے اس کو پکڑ لیجئے. اور دوسرا معجزہ یہ دیا گیا ان کو کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. اور جب آپ کو ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لیجئے، یہ آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے 2 نشانیاں ہیں. بے شک اس سے تو یہ بھی میرا مددگار بنا دے، میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تائید کریں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. تو اللہ نے کہا میں آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو کو مضبوط کروں گا، اور آپ دونوں کو ایسی ہیبت عطا کروں گا کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. ہماری نشانیوں کے ذریعے آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے
وہ دعا قبول فرما لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا اور ان کے ساتھ بھیج دیا کہ آپ بھی جائیں، دونوں جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قتل کا مسئلہ تھا تو وہ بھی کہہ دیا کہ آپ ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، آپ کو یہ اللہ نے اتنا روب دیا گیا، اتنا خوف دیا، روب ان کو دے دیا ان کی شخصیت میں کہ اب وہ یہ بات کہیں گے ہی نہیں۔ تو لہذا پھر وہ یہ لے کر اب وہ چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب موسیٰ فرعون کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے گزشتہ باپ دادا کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، دین کی بات کر رہے ہو، ہم نے کوئی بات ایسی سنی نہیں ہے باپ دادا کے زمانے سے، اور یہ سب جادو لے کر آئے ہوئے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مختلف صورتوں میں۔ تو لہذا اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں نے اپنے سوا تم لوگوں کا اور کوئی معبود نہیں جانا ہے، بس اے حامان اینٹیں پکواؤ اور میرے لیے اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے ڈٹائی ان کی کہ اس نے فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ تمہیں اینٹیں پکاؤ، اینٹیں بناؤ، آگ میں پکی اینٹیں بناؤ، پختہ اینٹیں، اور پھر ایک بلند محل بناؤ، پلازا بناؤ، جیسے آج کل یہ پلازے بن رہے ہیں کوئی 1 کلومیٹر کا اور ایک یا اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی گھٹ، تو وہ اس طرح کا کوئی پلازا بناؤ، اور پھر میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ وہ سمجھتا تھا شاید قریب ہی کہیں ہے، تو چڑھ کے دیکھ لوں گا، جھانک لوں گا وہاں سے۔ یہ اس کا وہ معاملہ تھا، اور کہتا ہے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ اس کے فوجی زمین میں ناحق کبر کرتے تھے اور گمان کر بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا، انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اتنا بڑا متکبر اور مغرور شخص کہ جو بات سننے کو تیار نہیں تھا بلکہ اکڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اور اس کی قوم کو اور اس کی فوج کو سب کو دریا میں غرق کر دیا، اور کوئی بھی اس میں سے نہ بچ سکا۔ اور ہم نے انہیں ایسے سردار بنائے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ لوگ نہایت ہی بدحال اور بدشکل ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ فرعون کا معاملہ۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، ان کے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، قیامت کے انکار کی وجہ سے، اللہ کے دین کے انکار کی وجہ سے، سب کچھ، اور پھر ایک لعنت لگا دی کہ وہ ان کے ساتھ لگی رہے گی، کوئی ان کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے ہی سے جو مزید فرمایا گیا، اور اگلی قوموں کے حوالے سے بھی، اور ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، یعنی تورات، جو لوگوں کی نصیحتوں کا مجموعہ، ہدایت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو اپنی شریعت دی، اور نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سب باتیں غیب کی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں معلوم تھی، آپ تو وہاں نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے، تو آپ تو موجود نہیں تھے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ یہی بتانا ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی ہے۔ اور فرمایا کہ بلکہ اس واقعے کے بعد کتنی قومیں گزر گئیں اور ان پر صدیاں بیت گئیں، اور نہ آپ اہل مدین کے درمیان پائے گئے انہیں ہماری آیتیں سنانے کے لیے، لیکن ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ غیب کی باتیں ہیں، نہ آپ مدین میں تھے کہ آپ دیکھتے کہ شعیب کی بیٹی سے کیسے نکاح کیا ہے، کیسی شادی ہوئی، کیا ہوا، آپ کو کیا پتا۔ تو جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی لیکن اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر، اور آپ کو طور کے دامن میں اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن آپ اپنے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ نہ آپ کوہ طور پہ گئے تھے، نہ آپ مدین میں تھے، نہ آپ اور کہیں تھے، یہ تو سب ہم بتا رہے ہیں آپ کو، غیب کی باتیں ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ کو اس لیے بھی بھیجا گیا ہے تاکہ اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہنے لگیں
کہ اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے. تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے آپ کو تاکہ اتمام حجت ہو جائے, ان پہ حجت قائم ہو جائے. قیامت کے دن میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں تھا, ہمیں کیا پتا, تو اللہ ہمیں کیوں تو مارتا ہے, کیوں ہمیں جہنم میں ڈالتا ہے, ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں. پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول برحق پہنچ گیا تو کہنے لگے موسیٰ کی طرح اسے بھی معجزات کیوں نہیں دیے گئے, یہ خالی ہاتھ کیوں آ گیا, اس کے ساتھ بھی معجزات ہونے چاہیے تھے. کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا یہ دونوں ایک جیسے جادوگر ہیں, اور کہا ہم سب کا انکار کرتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ معجزات کہاں ہیں, اور جیسے موسیٰ کو دیے ان کو کیوں نہیں دیے. تو تم نے موسیٰ کو کب مانا تھا؟ موسیٰ کی تم نے نہیں مانی تو اس کو بھی کہا تھا یہ جادوگر ہے. تو لہذا تم تو ویسے ہی بیوقوف لوگوں بات سمجھتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ ہاں معجزات لاؤ. آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو پھر تم لوگ ہی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تورات و قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تاکہ میں اسی کی اتباع کروں. اگر تمہیں یہ برا لگتا ہے قرآن کا معاملہ تو جاؤ لے کر آؤ, پھر تم کوئی کتاب لے آؤ کہیں سے. بس اگر وہ لوگ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ لوگ تو صرف اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں, کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے, اور ہم ان کے لیے مسلسل قرآن نازل کرتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں, جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. بلا شبہ یہ ہمارے رب کی برحق کتاب ہے اور ہم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوہرا اجر دیا جائے گا. یہ لوگ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کرتے تھے اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ اہل کتاب کے مومن, یہ لوگ کتنے نیک لوگ تھے. یہ اہل کتاب میں سے تھے لیکن ایمان تھا ان کے دلوں میں, اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہم تمہیں سلام کہتے ہیں, ہم نادانوں کی دوستی نہیں چاہتے. یہ تھے وہ اچھے لوگ, نیک لوگ. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہ ایک حدیث جو آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام قبول کر لے. تو اس کے لیے کہتے رہتے تھے, بار بار ان کو تلقین کرتے تھے, لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور پھر جب وہ مرنے کے قریب تھے اس وقت بھی گئے اور کہتے رہے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ, اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہتے. اور پاس ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے کفار, وہ کہتے تھے کہ اچھا تم ان کے باپ دادا کے مذہب سے ان کو پھیرنا چاہتے ہو, وہ پھر چپ ہو جاتے. تو بہرحال وہ نہیں کہا اور اسی طرح وہ انتقال کر گئے. تو انہوں نے پھر یہی کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے. اس لیے کہ ایک چچا تھے, اتنی انہوں نے خدمت تھی, اتنا ان کو دفاع تھا, تو آپ کا ایک خاص تعلق تھا ان سے, اسی لیے آپ نے ان کے لیے کہا. لیکن جب اللہ نے کہا کہ نہیں, کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی, تو اسی لیے پھر وہ آپ خاموش ہو گئے. تو اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے, چاہے آپ کا وہ سگا چچا ہی کیوں نہ ہو. یہ آپ کے اوپر نہیں ہے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. جو توفیق کی ہدایت ہے کہ اللہ کس کو توفیق دیتا ہے وہ اللہ کا کام ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. جو توفیق کے علاوہ جو آپ کا کام ہے وہ تبلیغ ہے, لوگوں کو بتانا ہے, یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ بتائیے. لیکن توفیق دینا وہ اللہ کا کام ہے. آپ خود دیکھ لیجئے مکہ مکرمہ میں ایک طرف ابو جہل تھا, ابو لہب, ابو سفیان اور دوسرے لوگ جو تھے, لیکن کس کو توفیق ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو توفیق دے دی, مسلمان ہو گئے.
ابو جہل کو نہیں ہوئی، وہ کفر کی حالت میں مر گیا. اور آپ کے چچاؤں میں بھی ادھر حمزہ بھی تھے، مسلمان ہو گئے. ابو طالب نہیں ہوئے، ابو لہب نہیں ہوئے، اسی کفر کی حالت میں مر گئے. تو یہاں سے دیکھیے کہ کس طرح وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں. یہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا. اسی لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام بلانا ہے. تو یہی دعوت دین کا ایک اصول مل گیا کہ ہمارا کام دنیا کو دعوت دینا ہے، دین کی دعوت پہنچانا ہے. ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. اللہ اس کو توفیق دے گا، مسلمان ہو جائے گا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ نہیں ایمان لاتا، نہیں کلمہ پڑھتا، تو آپ کا کام ہو گیا. آپ کا کام اللہ کے یہاں پہنچ گیا کہ آپ نے اس کو دعوت دی. مسلمان نہیں ہوا، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق نہیں دی. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دی. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ دین اسلام کی پیروی کرنے لگیں گے تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا. کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی ہے جہاں ہر طرح کے پھل ہماری طرف روزی کے طور پر پہنچائے جاتے ہیں؟ لیکن اکثر لوگ نادان ہیں. تو یہ بتا دیا کہ یہ انہوں نے عذر پیش کیا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے نا تو کیا ہوگا، ساری دنیا، پوری دنیا عرب ہماری مخالف ہو جائے گی، ہمارے خلاف ہو جائے گی، اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جیسے آج ہوتا ہے کہ اگر آج ہم دین نافذ کر دیں، یہاں پہ اسلام نافذ کر دیں، تو ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اسی طرح انہیں کافروں نے کہا، یہ عذر پیش کیا، عذر لنگ، کہ اس طرح دیکھو کہ مسائل بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ہم کہاں جائیں گے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارا صرف عذر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے تمہیں اس شہر میں کھانے کو روزی دی ہے، جسے فرمایا گیا کہ تمہیں رزق دیا ہے، ہر طرح کا پھل تمہیں دیا ہے. تو یہ اللہ جب تمہیں یہ دے سکتا ہے تو امن بھی دے سکتا ہے، تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے. کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کرے گا، کوئی تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو لہٰذا تم یہ عذر تمہارا غلط ہے. اور ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جس کے رہنے والے اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، پس ان کے بعد مکانات بہت ہی کم آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی ان کے وارث رہ گئے ہیں. تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قوم بھی ناشکری کرتی ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں جیسے کہ پچھلی قوموں کو کیا تھا. تو ذرا دیکھو ان کی بستیوں کو، آج وہاں پہ کوئی ہے بندہ؟ خالی پڑی ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے وہاں پر. سب جو ہیں وہ ختم ہو گئے، مارے گئے. اور آپ کا رب بستیوں کو سب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکزی شہروں میں ایک رسول نہیں بھیج دیتا جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اور ہم انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ وہ ہر بستی میں، ہر جگہ پہ، ایک مرکزی جگہ پہ اپنا ایک نبی یا رسول بھیج دیتا ہے جس کے ذریعے سے پورے اس علاقے میں دین کی دعوت دی جاتی ہے. اور فرمایا جس جو دنیا کے بارے میں اب تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. کیا تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ دنیا کا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. دنیا کیا ہے؟ یہ تو صرف زینت ہے. جس آدمی سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اسے مل کر رہے گا، کیا وہ اس آدمی سے جیسا ہوگا جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دیا ہے؟ پھر اسے قیامت کے دن جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کہ اللہ نے جس کو وعدہ کیا ہے، اس کے نیک اعمال ہیں تو وہ اس کو ملیں گے، اس کو وہاں پر دیا جائے گا. اور دوسرا وہ ہے جسے دنیاوی زندگی ساز و سامان ہے، دنیا ہے. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آخرت کا طلبگار، یہ دنیا کا طلبگار، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور جسے اللہ انہیں پکارے گا، پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، تو وہ لوگ جن پر یہ بات صادق آئے گی کہیں گے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے. ہم تیرے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب ان سے کہے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ آئیں گے
اور وہ صاف کریں گے اللہ ہم نے نہیں کچھ کیا تھا، یہ سب خود ہی ان کا کام ہے، یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہیں، تو اے اللہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، صاف ان کا انکار کر دیں گے۔ اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنے شریکوں کو پکارو، تو انہیں پکاریں گے لیکن ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ قیامت کے دن وہاں سب ختم ہو گیا، اب کوئی جواب نہیں دے سکتے، اب وہ پریشان ہوں گے کچھ بھی ہو، لیکن نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اگر میں دنیا میں راہ ہدایت کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس دن انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسے گم ہو جائیں گے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وہاں پر قوموں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ بندہ آیا تھا نہیں آیا تھا، اور انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ تم یہاں گئے تھے ان لوگوں نے کیا کہا تھا، کراس چیکنگ دونوں طرح سے پوچھا جائے گا۔ تو یہی بات ان سے پوچھی جائے گی تو چپ فامیت علیہم، بالکل ہی اب گم سم، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کہیں، جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، سچ بولیں گے تو اپنے اوپر آئے گی، تو کیا کریں، چپ۔ اسی لیے کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں، مگر اس دنیا میں جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا تو امید کی جاتی ہے وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک کی بات بھی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ توبہ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ توبہ کر لو، مان لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو لہذا ان کو بار بار ترغیب دی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ ان مشرکین کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ہمارے شریک چنیں، اللہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکوں کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اور آپ کا رب ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ساری تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں، ہر جگہ اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات بھی بیان کر دیتے ہیں، اصل عقیدہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اے میرے نبی، آپ مشرکین سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے روشنی لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور سوال بھی ہے، اور آپ مشرکین سے پوچھئے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون تمہارے لیے رات کو لے آئے گا جس میں تم آرام کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ اگر دن یا رات یہ 24 گھنٹے دن ہی ہو، 24 گھنٹے رات ہی ہو، تو بتاؤ دن کے ساتھ کوئی رات لا سکتا ہے، یا رات کے ساتھ تم دن لا سکتے ہو؟ کوئی ہے تمہارے پاس؟ تو یہ اس طرح ان کو بتایا گیا ہے کہ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اگر دن ہے تو اس کے بعد رات آ جائے گی، رات ختم ہو جائے گی، دن آ جائے گا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو بدلنا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی؟ تو یہی ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کے وقت اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی۔ اگر دن ہی دن ہوتا تو ہم آرام نہیں کر سکتے تھے، رات ہی رات ہوتی تو ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہذا یہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے رات اور دن الگ الگ بنا دیے۔ اور جس نے اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کا ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکالیں گے اور کہیں گے تم لوگ اپنی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بندگی صرف اللہ کا حق تھا، اور ان کے جھوٹے معبود ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ سب جھوٹ ختم، سارے معبود ختم، اب کوئی نہیں رہے گا وہاں، تو صرف اللہ کی حکمرانی ہے۔ اب یہاں پہ قارون کا واقعہ بیان کیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور کسی نے کہا کہ خالہ زاد بھائی تھا، کسی نے کہا چچا تھا تو بنی اسرائیل کا فرق، لیکن وہ اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے فرعون سے جا ملا تھا، فرعون کی دوستی اور فرعون سے اس کا تعلق قائم ہو گیا۔
تو اس طرح وہ تین یہ سرغنے تھے، ایک طرف فرعون، اس کا وزیر حامان اور اس کا دوست قارون، تو تینوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ آپ ان کی ذرا ہدایت دیں، ان کو دعوت دیں۔ تو بے شک قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے، پھر ان کے خلاف سرکشی کر بیٹھا۔ ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اس کی کنجیاں بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس کا بتایا ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل میں سے، دوسرا یہ کہ وہ ان سے منکر ہو چکا تھا، تیسری بات یہ کہ اس کے پاس خزانے اتنے تھے، قارون کے خزانے، کہ وہ اس کی جو صرف چابیاں اٹھانے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کے وہ چابیاں اٹھائیں۔ جتنی دولت ہوگی پھر اس کے پاس، اتنے خزانے ہوں گے کہ جتنی چابیاں جو ہے وہ بھی اس کا اتنا وزن تھا کہ اس کو ایک آدمی نہیں اٹھاتا تھا، پورا ایک گروہ ہوتا تھا جو اس چابیوں کو لے کر چلتا تھا۔ تو اسی کو فرمایا کہ جب اسے کہا گیا کہ دیکھو اتراؤ نہیں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، جس سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو، اور زمین میں فساد مت چاہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگوں نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی ہے، اس کے ذریعے سے تم اللہ کا کیا مقام حاصل کرو، آخرت بناؤ اپنی اور اچھا کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے تو تم بھی کرو، اور یہ فساد مت پھیلاؤ، یہ باتیں حرکتیں مت کرو۔ لیکن وہ کہاں مانتا ہے؟ اس نے کہا یہ مال و جائیداد مجھے اپنی علم صلاحیت کے ذریعے ملی ہے۔ کیا اسے بات معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور، زیادہ مال و جائیداد والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس قارون نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری قوت بازو سے ہے، میرے کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میرا علم ہے، اس کے ذریعے سے میں نے کمایا ہے، یہ اللہ نے تھوڑی دیا ہے۔ صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو تم دیکھ لو ذرا، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے پاس دولت بھی تھی، کاروبار بھی تھا، بڑے اونچے لوگ تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن اللہ کے ہاں ان کے یہاں کوئی نہیں چلی، اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ تو اب یہ تیری دولت بھی تیرے کچھ کام نہیں آئے گی۔ بس وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے تج کو احتشام کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی خواہاں تھے انہوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی ویسی ہی جائیداد ہوتی جیسے قارون کو دی گئی ہے، ہمارے پاس بھی ایسی جائیداد ہوتی جتنی اس کے پاس ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جو لوگ علم والے تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے حال پر افسوس، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور یہ چیز تمہارے صبر کرنے والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے تم جا کے اس قارون کو دیکھتے چاہتے ہو، اس کی طرح پیسہ ہونا چاہتے ہو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا ثواب تلاش کرو، اللہ کی خوشنودی تلاش کرو، اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ ہے اصل چیز، اور یہ کس کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ تو صبر کرو، اللہ تمہیں بھی دے گا، لیکن قارون کی تم اس کی بات مت کرو۔ اس کا معاملہ پھر کیا ہوا؟ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ اپنی مدد کر سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیکھتے تھے اس کو کہ کیا شان ہے اس شخص کی، کیا پیسہ ہے اس کے پاس، کیا دولت ہے اس کے پاس، تو سب کچھ دھنس کیا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا اس کو کہ جتنا تو اوپر جاتا ہے نا اندر جا۔ اس کو پھر اس کے تکبر نے اتنا ذلیل کیا کہ زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی چادر زمین پر گھسیٹ کر چلتا تھا، تو اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو یہ تکبر یا غرور کسی بھی حالت میں پسند نہیں ہے۔ تو قارون کا یہی معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کی مرتبے کی تمنا کی تھی، کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی دھسا دیتا، ہم بھی مارے جاتے۔
سارے اس کے ساتھ جاتے اندر سیدھے زمین میں. اور فرمایا کہ افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اہل کفر کامیاب نہیں ہوتے, اور وہ آخرت کا گھر جنت ہم انہیں دیں گے جو سرزمین پر اپنی بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں, اور آخرت میں اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا. جو شخص بھلائی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا, اور جو برائی کرے گا تو برا کرنے والوں کو ان کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا. تو بھلائی کا معاملہ اور بہتر ملتا ہے, 10 گنا زیادہ ملتا ہے, لیکن برائی اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی اس نے برائی کی. اللہ چاہتا تو اس کو بھی 10 گنا کر دیتا, لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ برائی کا اتنا ہی سزا ملے گی, اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس نے کیا تھا ایک مرتبہ. بے شک جس ذات برحق نے آپ کو تبلیغ قرآن کی ذمہ داری سونپی ہے وہ آپ کو اس مقام پر پہنچا کر رہے گا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب اس سے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے, اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. یہ سب میرے رب کے پاس ہے, اور آپ توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا. یہ تو آپ کے رب کی رحمت تھی, اس لیے آپ کافروں کو مددگار نہ بنائیے یا نہ بنیے ان کے. اور فرمائیں کہ اور کوئی کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے انہیں آپ پر نازل کیے جانے کے بعد روک نہ دے, اور آپ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو بلاتے رہیے اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے. تو یہ بھی اللہ نے کی طرف سے آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ کو کوئی اپنے اس مشن سے دور نہ کر دے, مشن سے آپ کو بہکا نہ دے. تو اسی لیے پھر آپ اپنا کام کرتے رہیے, اور آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے, دعوت دینی ہے, یہ صرف آپ کا کام ہے. آپ نے اور کچھ نہیں آپ کے ذمے, آپ کا کام صرف یہی ہے. اور فرمایا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو اور معبود کو مت پکاریے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے, اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے اصل وہ آپ کا کام کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی کی طرف دعوت دیجئے, اور سب کو واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہاں پہ سورہ قصص مکمل ہوتی ہے. اب اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے. یہ مکی صورت ہے, اس میں 69 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فرمایا کہ الف لام میم, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ تو یہ بتا دیا کہ آزمائش تو آنی ہے. صرف یہ کہہ دیں کہ میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, کلمہ گو ہوں, جنت مل جائے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ آزمائشیں ضرور آئیں گی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, جیسے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ظاہر ہے کہ یہ قریش بہت ہی ظلم و ستم کرتے تھے, طرح طرح سے مارنا, پیٹنا, تانے دینا, پریشان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے, اس سے بیچارے صحابہ کرام تو بالکل ہی بیچارے مجبور تھے. تو اسی لیے حضرت خباب ایک دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم سے پہلے, انہوں نے یہ شکایت کی کہ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کتنی ہم تو صحیح راستے پر ہیں اور ہمارے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ تم سے پہلے دوسری امتوں کے مومنوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی, تم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. تم سے پہلے کیا ہوتا تھا, انہیں آرے سے چیرا جاتا تھا, آرے سے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, اور لوہے کے کنجیوں سے ان کے جسم کا گوشت اتار دیا جاتا تھا, نوچ لیا جاتا تھا, لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے, سب کچھ برداشت کر لیا اللہ کے لیے. پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا, یہاں تک ایک مسافر صنعاء سے لے کر حضرموت تک جائے گا, اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, کسی کا خوف نہیں ہوگا. لیکن تم جلدی کر رہے ہو, صبر کرو. تو یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب جنت ملنی چاہیے ہمیں, نہیں, آزمائشیں بھی آئیں گی, اور ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جسے اگلی آیت میں فرمایا اور ہم نے لوگوں کی بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پس اللہ یقیناً صادق الایمان لوگوں کو جانے گا، انہیں بھی جائے گا جو دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں کاذب ہیں ان کو بھی جان لے گا. تو یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو سچا ہے کون ہے جو جھوٹا ہے. یا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جائیں گے. کتنا برا حکم لگاتے ہیں وہ لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی پکڑا نہیں جائے گا. نہیں، جو شخص اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے اور وہ بڑا سننے والا ہر بات جاننے والا ہے. اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. اور جو لوگ ایمان لائیں گے عمل صالح کریں گے ان کے گناہوں کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو نیک اعمال کرتے تھے ان کا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے. تو یہ اللہ کا قانون بار بار آیا ہے قرآن کریم میں کہ ایمان اور عمل صالح. تو عمل صالح ہوگا تو پھر اس کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ دے گا. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کی ہے. اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی بات مت مانو، تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا. تو یہ بھی بتا دیا. تو بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، اسلام قبول کر لیا. تو ان کی عمر ہی 17-18 سال کی تھی. تو ان کی والدہ تھی حمنہ بنت سفیان. تو جب انہیں معلوم ہوا تو انہیں قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں کہ نہیں مان رہی. تو اس نے کہا کہ اے ماں سن لے، تیری ایک روح نہیں، دو روحیں نہیں، اگر 100 روحیں ہوتی ہیں سب ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں دین نہیں چھوڑوں گا. یہ دین چھوڑنے والی بات نہیں ہے، تو جو مرضی کر لیا. تو جب ماں نے دیکھا تو یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ بھوک ہڑتال سے ختم ہو جائے گی. کہ اچھا پھر ٹھیک چلو شروع کر دیا. تو یہ ہے، تو یہ پکا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز جو ماں کہے یا باپ کہے تو وہ کوئی بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ کے دین کے خلاف ہے. ان کی دوسری باتیں ہیں ٹھیک ہے مانیے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، حتیٰ کہ اگر وہ مشرک ہوں کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت کرنا فرض ہے آپ کا. لیکن اگر وہ دین کے بارے میں کچھ کہیں نہیں، پھر نہیں بات مانی جائے گی. صاف بتا دیا گیا یہ ہے وہ معاملہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ہم روز قیامت انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کی جانب سے آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مانند سمجھ لیتے ہیں. اور جب مسلمانوں کو آپ کے رب کی جانب سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں ہم تو بھی تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی دو. کیا سارے جہان والوں کے سینے میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں جانتا جو تم نے کیا ہے؟ اللہ یقیناً لوگوں کو جانے گا جو صادق الایمان ہیں، اور وہ یقیناً منافقوں کو بھی جانے گا. تو یہ بتایا کہ یہ لوگ جو منافق تھے یا مشرکین کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو دوبارہ مشرک بن گئے، دوبارہ چلے گئے اس طرف. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا کون سا معاملہ ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچی تو چیخ پڑے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو صبر کرو، باقی رہو، ثابت قدم رہو، اللہ تمہیں دے گا. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی لیے یہ الٹی سیدھی حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا ہی ان کو جواب دیا ہے. اور اللہ یقیناً لوگوں کو جانے گا جو صادق الایمان ہیں، جو سچے ہیں اپنے ایمان میں، اور جو منافق ہیں ان کو بھی جانے گا کہ جو کہ اس طرح اپنے ایمان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارا خطاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے. حالانکہ وہ ان کی کسی غلطی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بلا شبہ جھوٹے ہیں. تو یہ ہے ان لوگوں کا. آج بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں کوئی بات نہیں، بچہ جو ہے پڑھ رہا ہے، نماز نہیں، نماز پڑھنے کیا بات نہیں، چلو میں
کر لوں گی. ماں کہتی ہے یا باپ کہتے ہیں تم پڑھتے رہو, بس پڑھو پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں نے بھی کہا مسلمانوں سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ, ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. تو کیسے اٹھائیں گے؟ تو وہی اللہ نے اس کا وہی جواب دیا کہ وہ یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی. اور دنیا میں اللہ اور رسول اور دین اسلام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بولتے رہے تھے, قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک تو اصل تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی آئے گا. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ اس صورت میں کہ جنہوں نے لوگوں کو غلط راستے دکھائے, جو غلط طریقہ بتایا, ان کو برگلایا, ان کو بہکایا, تو اس صورت میں وہ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے, اس لیے کہ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے. تو لہذا اب یہاں پر یہ دوہرا بوجھ اٹھائیں گے, اپنا بوجھ بھی اور اپنے برگلانے اور بہکانے والے جن کو کیا تھا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اسی لیے فرمائیں کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے, اور پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ تم نے جھوٹ بولا تھا دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, جواب دو اس کا. اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو ان کے درمیان 950 سال رہے, 950 سال. پھر طوفان نے ان کو قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا, اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے. تو یہی دیکھ لیجیے کہ نبی کہ کتنا صبر ہوتا ہے, کتنا سینہ اس کا وسیع ہوتا ہے کہ 950 سال وہ دعوت دین دیتے رہے. اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں بھی, دوسری صورتوں میں بھی آیا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. لیکن ایمان لانے والے کتنے تھے؟ تھوڑے سے تھے, بہت تھوڑے سے, قلیل. یہ ان کی دعوت کا نتیجہ نکلا. اسی لیے اللہ نے ان سب کو غرق کر کے ختم کر دیا. اور تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کی نشان عبرت بنا دیا. اور ہم نے ابراہیم کو بھی نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈرو, اگر تم کچھ جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم اللہ کے سوا صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو, اللہ پر بہتان تراشتے ہو. بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں, بس تم لوگ اللہ سے روزی طلب کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کا شکر ادا کرو. تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. اور رسول کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یہ ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین, صرف پیغام پہنچانا ہے. تو یہ ہے اس کا کام. تو لہذا تم اس کی عبادت کرو, اس کو مانو, باقی کام تو اللہ کا ہے. جھٹلاتے ہو تو دیکھ لو پھر کیا ہوگا. جیسے کہ پچھلی قوموں نے جھٹلایا وہی تمہارا حشر ہوگا پھر. اور رسول کا کام تو تبلیغ کرنا ہے. تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کس سے اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کے بارے میں عقیدہ کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. تو یا میرے نبی آپ کہہ دیجئے تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور غور کرو کہ کس سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے, پھر قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندگی دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے, اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو صحیح, نکلو باہر, نکلو ذرا مکے سے باہر جاؤ, دیکھو, چلو پھرو, اور پھر دیکھو کہ ان کا حشر کیا ہوا. یہ عبرت کے لیے کہ اس کو دیکھیں اور پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور تم اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں. اللہ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کے منکر ہیں وہی میری رحمت سے نا امید ہیں, انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول بھی آ گیا بیچ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں. جب ان کو ایمان ہی نہیں ہے تو رحمت کہاں سے ملے گی؟ تو رحمت تو اس کو ملے گی نا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے, اس کو رحمت ملے گی. جو ایمان ہی نہیں لایا اس کو کیسے ملے گی؟ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں آپس میں بات کی کہ تم لوگ اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں ڈال دو. تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی. بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے نشانیاں ہیں.
اور ابراہیم نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنا معبود اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت باقی رہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا اور ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہی بتا دیا گیا ہے کہ اب دیکھ لو کہ تم نے جو آپس کی محبتیں ہیں، آپس کی تعلق ہیں، یہاں پر تو بڑے مزے کر رہے ہیں کہ یہاں جی اب جی ہمارے ہی بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ان سے غیر مسلموں سے بڑا ہمیں قدر کرنی چاہیے، بڑی محبت کرنی چاہیے، بڑے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے کریں گے، لیکن حد سے نہیں بڑھ کر، جتنا ہے ان کا حق ان کو دیں، ظلم زیادتی نہ کریں۔ لیکن نہیں، روزے میں ہم نے روزہ رکھا ہے تو ان کے کھانے کا خیال رکھیں، کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ بھئی ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے طور طریقے کے مطابق رہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے سامنے کھانا نہ کھائیں، ہمارے سامنے کوئی غلط بات نہ کریں، غلط حرکتیں نہ کریں، ہمارے رمضان کا احترام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ان کی تابع بن جائیں کہ نہیں جی وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا۔ تو یہی فرمایا کہ یہاں تو تم دیکھ رہے ہو بڑی محبتیں ہیں، وہاں کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ایک دوسرے کو تم کافر قرار دو گے، کفر کہو گے، لعنتیں بھیجو گے۔ تو یہ تم سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، تمہارا کوئی یار مددگار نہیں ہوگا۔ پھر لوط ان پر ایمان لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی خاطر اپنے وطن چھوڑ رہا ہوں، بے شک وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو ان کی قوم میں سے ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی سارہ نے قبول کیا تھا، تو لہذا پھر انہیں اپنا وطن چھوڑا اور پھر وہ شام آ گئے اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اللہ نے ان کو اسحاق بیٹا دیا، پھر اسحاق کے بعد ان کا پوتا یعقوب ہوا، اور اس طرح وہ نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا۔ فآمن لہ لوط، پھر لوط ان پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی خاطر اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، بے شک وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کی نسل میں نبوت اور آسمانی کتابیں رکھی، ہم نے دنیا میں انہیں ان کا اجر دیا، اور آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط کو بھی نبی بنا کر بھیجا، وہ بھی لوط نبی تھے اپنی قوم کے لیے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی، کتنا گھناؤنا جرم تھا کہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی جو تم کرتے ہو، تم جو غلط کام کرتے ہو۔ کیا تم مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو، راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے ہو، اپنی مجلسوں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ کہاں ہے عذاب؟ لوط نے کہا کہ میرے رب، شر و فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں لوط بھی تو رہتے ہیں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ہم بلا شبہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی، اس کو نہیں بخشیں گے ہم، باقی سب کو ختم کر دیں گے۔ اور جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا، ان کی وجہ سے تنگ دل ہو گئے۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں ڈریے نہیں، نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی تھی۔ تو جیسے پچھلی آیات میں بھی آ چکا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو ان کے قوم کے لوگ بھاگے آئے کہ یہ اتنے خوبصورت یہ لڑکے آئے ہیں، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، تو بس آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اپنی وہ بدماشیاں کرنے کے لیے۔ تو حضرت لوط حسن بڑے پریشان ہو گیا، میں کیا کروں، یہ اتنے سارے لوگ، یہ مسٹنڈے، اور یہ میں اکیلا، تو میں اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ایک ہی تھپڑ ماریں گے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ دیکھ لیجیے۔ تو اسی لیے آپ پریشان مت ہوں، آپ چھوڑ دیجیے، بس آپ چلیے، آپ بھی چلیے، اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں، لیکن آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہی رہے گی، وہی نہیں ساتھ مرے گی،
تو یہی اللہ کے ہاں پھر کوئی رشتہ داری نہیں چلتی، چاہے نوح کا بیٹا ہو یا نوح کی بیوی ہو یا لوط کی بیوی ہو، نہیں، کوئی نہیں بچے گا جب تک کہ وہ صحیح اسلام پر نہ ہو، دین پر نہ ہو، اس وقت تک بات نہیں بنتی ہے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، اور ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو عقل و ہوش والوں کے لیے کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی کہ یہ جو اس کے بارے میں جو حقائق ایک جگہ سے میں نے نوٹ کیے تھے کہ اس کی جو سطح ہے، عموماً تمام جو دنیا کی جگہیں ہیں ان کو سطح سمندر سے ناپا جاتا ہے کہ کتنی وہ اونچی ہے، کتنی گہری ہے، وہ سطح سمندر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اس ڈیڈ سی کی جہاں پہ یہ عذاب آیا تھا قوم لوط پر، وہ 394 میٹر سطح سمندر سے نیچے ہے۔ دیکھیے کہاں تک وہ گئی، کتنی نیچے ہے، 1291 فٹ، اور جو اس کی ڈیڈ سی کی ہے وہ 377 مربع میٹر اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور دنیا کا سب سے وہ گہرا سمندر ہے جو نمکین ہے، نمک، صرف نمک ہے اس میں، اور اس میں جو اس کی جو نمکینیت ہے وہ کتنی ہے، 33.7، یہ ہے 33.7%، جبکہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہاں پر مشکل سے 8-9% ہوتی ہے۔ جتنے بھی باقی سمندر ہیں ان میں بھی نمک ہے، ان کی نمکینیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ 9% زیادہ ہوگی، 10 تک چلی جائے گی، نہیں، وہاں 33% ہے، 3 گنا زیادہ اس کے اندر جو نمک ہے۔ اور اس میں جو دکھاتے ہیں جو مختلف قسم کے وہ کیمیکلز نکلتے ہیں، پوٹاشیم ہے، نمک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں سے وہ نکالتے ہیں اور اس کو پھر وہ بیچتے ہیں جا کر۔ تو اسی لیے اس کی جو نمکینیت ہے وہ جیسے کہ بتایا گیا کہ باقی جتنے بھی سمندر ہیں، جتنے بھی اوشین ہیں، ان سے 8 گنا زیادہ نمکین ہے، 8 گنا زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اس کی ہے۔ اور اس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر ہے، اور اسی میں بھی پھر وہ لوگ اس سے بھی لوگ کرتے ہیں، جا کے نہاتے ہیں تاکہ جسم میں جو اگر جسمانی بیماریاں ہیں یا خاص طور پہ جلدی بیماریاں ہیں اس کے فائدے کے لیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو فراعنہ جو اپنے جسموں کو حنوط کیا کرتے تھے مرنے کے بعد، تو وہ یہاں سے وہ کیمیکل لے جاتے تھے اور یہاں سے کیمیکل ان کے پاس ہوتے تھے، اور اسی لیے پھر وہ اس میں جو مواد نکل جاتا ہے، اسفالٹ ہے اور طرح طرح کے مادے ہیں، کیمیکلز مادے جو اس میں سے نکالے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو راستہ جاتا ہے دنیا میں، فلسطین اور ضفہ غربیہ، اس کو ڈیڈ سی تک 393 میٹر وہ راستہ ہی سمندر کی سطح سے نیچے ہے۔ ظاہر کہ سمندر کے اس دریا کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ کتنا نیچے چلا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ وہ جگہ جہاں پر اللہ کا یہ عذاب آیا ہے۔ تو یہ ہے وہ اس کے بارے میں جسے فرما دیا کہ یہ ہم نے ایک نشانی تمہارے لیے چھوڑ دی ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، کھلی ہوئی نشانی ہے جو ہم نے تمہارے لیے چھوڑی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ہم نے اہل مدین کے لیے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا تو سخت زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور تم لوگ ان کے رہنے کی جگہوں کو دیکھ چکے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیے تھے، انہیں راہ حق سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش مند لوگ تھے۔ تو یہ سب اسی طرح اپنے اعمال کی وجہ سے سب مارے گئے۔ اور ہم نے قارون، فرعون، حامان کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہیں زمین پر تکبر کی راہ اختیار کی اور وہ لوگ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے تھے، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، جیسے کہ قوم لوط پر کیا تھا، اور بعض کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا، تو جیسے کہ قوم سمود اور اصحاب مدین ایک چیخ نے،
اور بعض کو زمین میں دھسا دیا، جسے قارون کو ابھی ہم نے پڑھا سورہ قصص میں، اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا جیسے کہ فرعون اور اس کے لشکروں کو۔ تو یہ ہے اللہ کا طریقہ۔ فرمایا کہ وما كان الله ليظلمهم، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، یہ ان کا اپنا ظلم تھا، اللہ نے کسی کو بھی ظلم نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جسے وہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ مثال دی شرک کی مکڑی کے جالے کی طرح، کہ مکڑی کا جالا وہ سب سے کمزور ترین گھر ہے، کہ آپ اس کو ہاتھ سے ہی کریں تو وہ ختم ہو جائے، تیز ہوا آئے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ رہ نہیں سکتا۔ تو شرک کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ شرک چاہے وہ کتنا ہی اس کے لیے زور لگا لیں، کتنا ہی کر لیں، وہ سوائے مکڑی کے جالے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا مقام ہی نہیں ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق و بامقصد پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ تو یہ نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں بتانے کے لیے، تاکہ لوگ سوچیں، سمجھیں، غور فکر کریں۔ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، آپ پر جو کتاب بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یقین اللہ کی یاد تمام نیکیوں سے بڑی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ نماز ہوگی تو فرق پڑے گا نا، جب وہ نماز ہی نہیں ہے، صرف اٹھک بیٹھک ہے، تو ایسی کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ تو جو واقعی نماز ہے جو دل سے پڑھی جائے، جہاں پہ صرف جسم نہیں ہے، صرف آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے بلکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز ہے جو برائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو وہی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں سے پاک کر دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اور فرمائے کہ تم لوگ اہل کتاب سے بحث و مجادلہ صرف اس طریقے سے کرو کہ تم سب سے عمدہ ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی اور جو تم پر نازل کی گئی، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم نے اسی کے سامنے اپنے سر جھکا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اہل کتاب سے بات کرنی بھی ہو تو اچھے انداز سے بات کرو، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو اچھا طریقہ ہے، اچھا معاملہ ہے، اس کے ذریعے سے تم اس سے مجادلہ کرو، ان سے جدال کرو، ان سے بحث و مباحثہ کرو، لیکن لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں ہے، اچھی طرح، سوائے ان کے جو ظلم کیا ہے ان کا معاملہ اور ہے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے اس کتاب پر، تم اس پر لائے، تمہارا معاملہ ہے، اور ہمارا اور رب اور تمہارا رب ایک ہے، تو ٹھیک ہے، آتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تمہاری مرضی۔ تو یہ صاف ان سے کہہ دو۔ اور ہم نے اسی طرح آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے، پس جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے بھی بعض لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف اہل کفر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور مشرکین میں سے بھی ہیں، تو لہذا جو ایمان لاتا ہے وہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اور آپ پہلے کسی کو کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، وہ باطل پرست لوگ شبہ کرتے، بلکہ یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں صریح آیات ہیں، اور ہماری آیتوں کے صرف ظالم لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے کہ لوگ کہتے کہ یہ پہلے سے پڑھ کر آئے ہیں، یا نہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ تو امی تھے، اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا۔ اس میں بھی حکمت تھی، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر کہتے یہ تو کہیں سے پڑھ کر آیا ہے، کہیں سے وہ لے کر آیا ہے، جسے کہا بھی انہوں نے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے نہ کوئی کتاب تلاوت کی تھی، پڑھی تھی، نہ آپ لکھا کرتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ شک میں پڑ جاتے، اذا لارتاب المبطلون، یہ سب جو منکرین ہیں یہ سب شک میں پڑ جاتے کہ یہ کہیں سے لکھوا کر لایا ہے،
کہیں سے لے کر آیا ہے، تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی حکمت ہے اللہ کی کہ آپ نہ تو آپ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، تو یہی وہ اللہ نے آپ کی وہ صفت رکھی، ورنہ یہ کافر کہتے کہ یہ تو کہیں سے لکھ کر لائے ہیں، کہیں سے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو قرآن کے لیے بتا دیا کہ یہ تو وہ آیات ہیں جس میں علم ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور مشرکین نے کہا کہ اس کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اتاری جاتی؟ آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ خود قرآن ہے، یہ ہے جس کو تم پڑھو تو بتاؤ اس طرح کا قرآن تم بنا سکتے ہو، اس طرح کی کتاب تم لکھ سکتے ہو؟ یہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن کریم خود ہے، جس کو وہ آج تک وہ چیلنج پورا نہیں کر سکے۔ تو اے میرے نبی آپ کہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ اللہ کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر خوب بات کو جانتا ہے، اور جو لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اور مشرکین مکہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کہاں ہے عذاب تمہارا، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ ہی جاتا، اور وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عذاب آ جائے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ لوگ آپ سے عذاب کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور کہے گا اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو، تو لہذا جب عذاب آئے گا تب پتہ چلے گا، اس سے پہلے نہیں جان سکتے۔ اور اے میرے اہل ایمان بندو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، اس لیے صرف میری ہی عبادت کرو، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو یہ اس وقت کے بارے میں ذکر آ رہا ہے ہجرت کے لیے، کہ جب وہ مسلمان بیچارے پریشان ہو گئے تھے وہاں پہ، تو کہا ٹھیک ہے جاؤ، تو آپ نے اجازت دے دی کہ جاؤ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک اچھا بادشاہ ہے، نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کر رہو، اس طرح اجازت دے دی گئی۔ اور اسی لیے ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو نکلے پھر ہجرت کرے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور جو صبر کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ مہاجرین، کیا کیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی۔ اور بہت سے ایسے چوپائے ہیں جو اپنی روزی نہیں ڈھوئے پھرتے ہیں، اللہ انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آفتاب و مہتاب کو کس نے اپنے حکم سے تابع بنا رکھا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر وہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہ مانتے ہیں، جیسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون میں بھی اور یہاں پر بھی، کہ سب مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے جس کے ذریعے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر مشرکین عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں کہ جب وہ اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے۔ عبادت کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہو تم، اور کسی کی پوجا کرنے لگتے ہو، اور یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بے شک آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کاش انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا، اس بات کو جان لیتے۔ تو یہی بتایا کہ یہ دنیا بھی تو لہو و لعب ہے، کھلونے ہیں، جیسے بچے کھلونا کھیلتے ہیں، کھلونا کھیلتے ہیں تو جو وہ بچے اس سے اکتا جاتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں۔ تو یہی دنیا ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، کسی کو ہمیشہ نہیں ملتی، آج ہے کل نہیں ہے۔ تو پھر تم اس کے پیچھے بھاگتے ہو، اس کو تم ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتے ہو؟ نہیں، اصل کیا ہے؟ آخرت کا گھر، وہ ہے باقی رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بس جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے بندگی کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں،
اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں اور کچھ اور دن مزے اڑا لیں، پس ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ مشرکین کا تضاد، قول و عمل کا تضاد ہے کہ جب کشتیوں میں ہوتے ہیں، سمندر میں سفر کرتے ہیں، تب تو اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو، اور جب زمین پہ آ جاتے ہیں، ساحل پہ اتر جاتے ہیں، پھر اپنے بتوں کو پوجنے لگتے ہیں۔ تو یہ ان کا تضاد ہے کہ ایک طرف تو تم اللہ کو پکار رہے ہو، دوسری طرف تم اپنے بتوں کو پکار رہے ہو۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا وہ لوگ معبودان باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یا جب برحق قرآن اس کے پاس آ جاتا ہے تو اسے جھٹلاتا ہے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راہ راست پر ڈال دیتے ہیں، بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بھی ہمارے دین کے لیے کام کرے گا، ہم اس کے لیے راستہ آسان کریں گے، اس کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ جہاں پہ سورہ عنکبوت مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم بھی مکی سورت ہے، 60 اس کی آیات ہیں۔ تو اس کا بھی پس منظر ہے کہ ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اس نے 613-614 عیسوی میں شام پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے دمشق، بیت المقدس اور جتنے بھی رومیوں کا علاقہ تھا، روم تھے، یہاں پہ رومی تھے، اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یا ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے کا واقعہ۔ آپ آ تو چکے تھے لیکن ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ کفار جو تھے وہ مکے میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، مسلمانوں پر بہت وہ کر رہے تھے، اور مسلمان پھر وہ حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے اسی زمانے میں۔ تو جب مشرکین مکہ کو یہ خبریں ملی کہ ایرانی مجوسی آتش پرست وہ اب جیت گئے ہیں اور انہوں نے رومیوں کے سارے علاقے پہ قبضہ کر لیا، بڑے خوش ہوئے، اسی کا قالوا مل رہا تھا ان کے ساتھ، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، اور رومی اہل کتاب وہ مسلمانوں کے قریب عیسائی تھے، تو یہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، مشرکوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، ان مجوسیوں کے ساتھ اور ایرانیوں کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے بڑی خوشی ہوئی، تو اب انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ تم اور نصارہ اہل کتاب کا دعویٰ کرتے ہو، ہم ان کے ساتھ مل کے، اہل فارس کے ساتھ مل کر پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے، پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے، تمہیں پتہ چلے گا ہماری طاقت کا۔ تو یہ ان کی وہ خبریں تھیں، اور پھر اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی کہ رومی غالب آئیں گے، بلکہ آ گئے ہیں، یوں کہا غلبت الروم، رومی غالب آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ جنگ ہوگی، اور اس کے بعد پھر رومی غالب آئیں گے، اور اس وقت پھر مسلمان خوش ہوں گے، مسلمانوں کو خوشی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، مسلمانوں سے قریب ہیں، اور ان مجوسیوں کو ان کی پٹائی ہوگی اور ان کو بہت برا حشر ہوگا۔ تو یہی چیز فرمائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحیم۔ الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے، اب مغلوب ہو گئے، غلبت الروم، اب تو مغلوب ہو گئے۔ اب کیا ہوگا آئندہ کے لیے اللہ بتا رہے ہیں۔ قریب کی سرزمین شام میں، اب تو تھوڑے سے علاقہ میں گئے ہیں، وہاں مغلوب ہو گئے ہیں، اور وہ اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو غلبت الروم جو پہلے کہا گیا اس کا مطلب یہی تھا کہ مغلوب ہو گئے، غالب نہیں، مغلوب ہو گئے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن خوشخبری یہ دے دی کہ چند ہی سال میں، بضع سنین جو فرمایا،
چند ہی سالوں میں پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کو حاصل تھا اور بعد میں بھی اسی کو حاصل ہوگا. اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے, مومنوں کو خوشی ہوگی. اللہ کی نصرت و تائید پر وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے, وہ غالب اور بے حد مہربان ہے. وعد اللہ, اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رومی غالب آئیں گے. لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے بالکل غافل رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر, کہ اہل روم پہلے اپنے شامی مقروبات سے نکالے گئے اور پھر اہل فارس رومیوں کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے, حتیٰ کہ 624 عیسوی میں ان کا جو آتش کدا تھا سب سے بڑا, جس میں آگ کبھی بجھتی نہیں تھی, وہ بھی تباہ کر دیا گیا. تو یہ رومیوں نے کیا ہے. اور پھر یہ 624 میں ہوا. 622 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. تو یہ کون سا وقت تھا 2 سال کے بعد کا؟ غزوہ بدر کا. یہی غزوہ بدر تھا. آپ 622 میں گئے ہیں, 624 میں یعنی 2 سال میں دوسری 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے. اور اسی وقت وہاں پہ رومیوں کو جو فتح حاصل ہوئی مجوسیوں پر, ایرانیوں پر, اور انہیں ان سب کا قلع کما کر دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. تو یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ لوگ اب دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں, ظاہری امور کو دیکھتے ہیں, آخرت سے غافل ہیں. کیا انہیں اپنی ذات میں غور فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو, ان کے درمیان کی ہر چیز کو برحق ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے. بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ دیکھتے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. وہ قومیں ان سے زیادہ قوت والی تھیں, انہیں زمین کو جوتا, اسے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ آباد کیا. ان کے پاس بھی انبیاء اور معجزات لے کر آئے تھے, بس ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا, بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کتنے طاقتور تھے کہ زمین میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی, عمارتیں بنائی, طرح طرح کی ایجادات کی, دنیاوی زندگی کے خوب انہوں نے فائدے اٹھائے. لیکن جب اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا. پھر جن لوگوں نے برا کیا تو ان کا انجام برا ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا, ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے, پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے, اور اللہ کے لیے ٹھہرائے ہوئے ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا, اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں, صاف انکار کر دیں گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن 2 جماعتوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. 2 ہی ہیں بس, اہل جنت یا اہل جہنم, تیسری تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا وہ جنت میں خوش خرم ہوں گے, اور جو نے کفر کیا ہوگا, ہماری آیتوں کی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی ہوگی, وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. بس تم لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو, جب شام کرو جب صبح کرو, اللہ کی عبادت کرو. آسمان اور زمین میں ہر تعریف صرف اسی کے لیے ہے, اور اس کی پاکیزگی بیان کرو سہ پہر کو جب تم دوپہر کرو. تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نمازوں کے اوقات بھی بیان کر دیے ہیں. اسی لیے تسبیح و تحمید سے جو تعبیر کیا گیا ہے کہ تمسون شام مغرب عشاء ہے, تصبحون یعنی فجر ہے, عشیًا سے مراد عصر ہے, اور تظہرون سے مراد ظہر ہے. تو بہرحال اصل بتایا یہ کیا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا طریقہ ان نمازوں کے ذریعے سے ہے, 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے سے. یخرج الحی من المیت, وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اور اسی طرح تم لوگ بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے. تو یہ مثال دے کے بتایا ہے کہ جیسے اس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے, اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دے گا, تمہاری قبروں سے نکالا جائے گا. اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات, اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں, اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے,
پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیلتے جا رہے ہیں. تو یہ اس کی پہلی نشانی. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اسے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائی تاکہ تم اس کے پاس سکون پاؤ, تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ ایک شخص کے لیے ایک بالکل اجنبی خاتون ہوتی ہے, اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہیں محبت پیدا ہو جاتی ہے. محبت و الفت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اس کے دل میں. کیوں؟ یہ اللہ کی نشانی, یہ اللہ کی نشانی ہے کہ دونوں اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے, لیکن آپس کی محبت و تعلق یہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے, تمہاری زبان اور رنگ کا اختلاف ہے. بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہاں پہ بھی دو باتیں بتائیں, آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. کہ مختلف رنگ ہیں, ایک رنگ نہیں ہے کسی کا بھی, زبانیں مختلف ہیں, مختلف زبانیں بولتے ہیں, سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا ہے اور جاگ کر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. بے شک اس میں لوگوں کی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں. ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں, جو سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جسے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے, بارش کی امید بھی ہوتی ہے, اور وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم سب یک بارگی نکل پڑو گے. تو یہ بھی اس کی نشانی ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. اور آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے مملوک ہیں, ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے. اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا, یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور آسمان اور زمین میں وہی اعلیٰ صفت والا ہے, وہی بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. وہ تمہیں سمجھانے کے لیے تمہاری ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہے. ایک مثال دی ہے. کیا ہے مثال؟ کیا تمہارے غلاموں میں کچھ ایسے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہو اور تم سب اس میں برابر ہو؟ ان غلاموں سے تم اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو. یعنی یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک تو رزق کے معاملے میں, تو کیا روزی کے معاملے میں کیا تم برابر ہو؟ سب تمہارا ایک ملازم ہے, غلام ہے یا ملازم کہہ لیجیے آج کل کے دور میں, تو کیا وہ اور تم برابر ہو؟ تمہارے پاس تم اس کے سربراہ ہو مثال کے طور پر, بڑے ہو, تو تمہاری تنخواہ جو ہے وہ کئی ہزار ہے یا لاکھوں میں ہے, اس بیچارے کی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو برابری کیسے ہو گئی؟ یہ برابر نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح جو دوسری بات جو فرمائی گئی کہ تم دوسرے لوگوں سے تو ڈرتے ہو, اپنے بڑوں سے یا اپنے برابر کے لوگوں سے, تو کیا تم اس سے بھی ڈرتے ہو؟ تمہارا وہ ملازم ہے, کیا اس کا خوف بھی تمہارے دل میں ہے؟ نہیں. تو یہی ہے چیز, یہ شرک کا معاملہ کہ یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی کہ وہ چیز جو مملوک ہے, مخلوق ہے, وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے, کیسے وہ اس قابل ہو سکتی ہے کہ اس سے ڈرا جائے, اس کو مانا جائے, یہ برابر نہیں ہو سکتا. تو فرما دیا کہ بلکہ ظالم بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ دکھا سکتا ہے, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. پس اے میرے نبی آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے. یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی سچا اور صحیح دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ سارے دلائل دے کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہے اصل دین اور یہ ہے اصل فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور وہ کس طرح اللہ کے دین میں ایک بندے, ان کے لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اسلام پر قائم رہو, اسی سے ڈرو, نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے بنا لیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. ہر گروہ کا بھی دین و عقیدہ ہے اس پر خوش ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس طرح تم فرقوں میں نہ بٹ جاؤ, ٹوٹ مت جاؤ, ٹکڑے مت ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا کہ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ دیکھو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور فرمایا کہ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پکارتے ہیں۔ پھر جب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو پہلے جب مصیبت آئی تھی تب تو ان کو اللہ کو پکار رہے تھے، جب مصیبت ختم ہو گئی تو پھر وہیں کے وہیں، پھر اسی طرح وہی بتوں کی طرف آ گئے، تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ بس تم لوگ چند روز مزے کر لو، ان قریب ہی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھیج دی ہے جو انہیں شرکاء کی خبر دیتی ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا معاملہ ہے، مل گیا تو خوش ہو گئے، تکلیف ہوئی تو نا امید، ہائے مصیبت ہائے مصیبت۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بس اے میرے نبی آپ رشتہ داروں کو اس کا حق دیجئے، مسکین کو، مسافر کو، یہ ان کام کے لیے، ان کے کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے، ان کو ان کا حق ادا کیجئے، ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، اور انہی کے ذریعے ہی سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں جو سود ہے اس کی بھی نفی یہاں پر کی گئی ہے، اور تم لوگ جو سود دیتے ہو لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی لوگ اسے کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ تو یہ سب وہ سود کا معاملہ ہے۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ، اللہ کے نام خیرات، وہ اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے۔ سود کے ذریعے سے کمی ہوتی ہے جبکہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے پیسہ بڑھتا ہے جبکہ کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ والے کو، خیرات والے کو، صدقات والے کو برکت دیتے ہیں، اور دیتے ہیں اور دیتے ہیں، اس کو، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن جو سود خور ہے اس کے یہاں کمی ہوتی ہے، اس کی برکت ختم، ایک ڈھیلے کی برکت نہیں ہوتی اس میں، سارا پیسہ جو ہے اس کا وہ سب حرام میں جاتا ہے، جو حرام میں آتا ہے وہ حرام میں ہی جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں روزی دی ہے، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو کوئی ان میں سے کوئی کام کرتا؟ اس کی ذات پاک و بے عیب ہے، ان کے لیے شرک سے بہت بلند ہے۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ فساد پھیل چکا ہے انہی گندے اعمال کی بنا پر، برے اعمال کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو اور جا کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے، تو وہی جو مشرکین ہیں ان کا معاملہ پھر کیا ہوا، کس طرح اللہ نے ان کے ساتھ انجام کیا، ذرا دیکھو، چلو پھرو، نکلو باہر، پھر تمہیں نظر آئے گا۔ بس اے میرے نبی آپ درست دین اسلام پر قائم ہو جائیے، اس دن ان کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ٹال سکتا، جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو آدمی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ اپنے ہی لیے بھلائی کا راہ ہموار کریں گے، تاکہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو اپنے فضل سے اچھا بندہ دے، وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک اور نشانی، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، وہ نشانیاں بتائیں اللہ نے شروع میں، یہاں ایک اور نشانی بتائی وہ ہواؤں اور بارش کی طرف سے، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اسی لیے کہ تاکہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تھا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس جن لوگوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی تائید و نصرت واجب تھی،
وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ ہوائیں بادل کو حرکت دیتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے بکھیر دیتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، بس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے نکلنے لگتے ہیں، بس جب اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی طرف سے یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس طرح بارش برسا کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بس آپ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ عقلی دلائل دے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے زندہ بھی ہونا ہے، اور اگر ہم ایک دوسری قسم کی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتیوں کو زرد دیکھنے لگے، اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فصل کو جلا کے راکھ کر دے۔ بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ گونگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ آپ سے پیٹ پھیر کر چل دیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے روک کر آئے راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ صرف انہیں سنا سکیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہیں اصل لوگ ہدایت پہ آنے والے۔ جو اندھے بہرے گونگے ہیں وہ کیسے یہ اسلام قبول کریں گے؟ وہ اللہ ہے جس نے تم سب کو کمزور پیدا کیا، یہ اس کی بچپن ہے، پھر کمزوری کے بعد قوت دی، جوان بنا دیا، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا بنا دیا، پھر بڑھاپے کی طرف۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ تو یہ ہے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا بنایا، تو یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور جس دن قیامت آ جائے گی مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکہ اور فریب میں پڑے رہے، اور جنہیں علم و ایمان کی دولت دی گئی تھی وہ کہیں گے تم لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حشر کے دن تک ٹھہرے رہے، تو یہ ہے حشر کا دن، لیکن تم لوگ جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بس آج ظالموں کی معذرت ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی، اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ تو یہ ان کا وہ حشر جو اللہ نے بتا دیا ان لوگوں کا، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے۔ اور چاہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی نشانی پیش کر دیں، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ مسلمانوں کو ہمیشہ جھوٹا ہی کہیں گے، نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو بے علم ہوتے ہیں۔ بس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ پر یقین نہ رکھنے والوں کو آپ ہلکا نہ سمجھ لیں۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخر میں تسلی دے دی گئی کہ آپ بس صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کر رہے گا، اور یہ لوگ جو بھی کرتے رہیں آپ ان کو ہلکا نہ سمجھیں، اپنی دعوت ان تک پہنچاتے رہیں۔ اس طرح یہ سورہ روم یہاں مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ لقمان سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج